Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात. Please subscribe and press the bell icon for more videos. नमाज में 9 मकरूहात, ऐसे मकरूहात अगर आप नमाज के दौरान ये काम करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, ऐसी नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये सदर करना ये मकरूह तहरीमी है, यानी इस तरह नमाज में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नमाज में 9 मकरूहात, ऐसे मकरूहात अगर आप नमाज के दौरान ये काम करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, ऐसी नमाज आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। मकरूहात तहरीमा, ठीक है जी। ये 9 चीज़ें मैं आपको गिनवाने लगा हूँ और हर नमाजी बंदा जो नमाज पढ़ता है, बल्कि हर मुसलमान को ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए ताकि वो अपनी नमाजें ना ख़राब करे। हम नमाज तो कई मरतबा पढ़ते हैं और आप देखना होगा बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके जो समारात हैं, जो बरक़ात हैं, वो हासिल नहीं हो रही। तो आप देखें कहीं आप ये मकरूह अमाल तो नहीं कर रहे। अगर आप ये अमाल करते हैं तो नमाज फिर नहीं होगी, आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़े। तो वो 9 मकरूहात तहरीमा कौन से हैं मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तफसील के साथ आपने इसको समझना है। सबसे पहला मकरूह तहरीमी वो है कि इस अंदाज में आपने नमाज पढ़ी कि आधी कलाई से ऊपर तक आस्तीन आपकी फोल्ड हुई हो। तो ये नमाज के दौरान अगर आपका ये आस्तीन मिसाल मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखें, अगर ये कलाई है और इस तरह आपका वो आस्तीन जो है वो फोल्ड हुई है और आप इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं, तो याद रखें ये अमल मकरूह तहरीमी है। ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना, उसका रिपीट करना, उसका यादा करना ये वाजिब है, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है, नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं अपने कपड़ों को ना समेटूं। तो कपड़ों को कहीं से भी समेटने से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया है। दूसरा मकरूह तहरीमी वो ये है कि अगर एक बंदे को शदीद हाजत है, उसे पखाना पेशाब आया हुआ है और वो शदीद हाजत के बावजूद वो जो है वो नमाज शुरू कर देता है सुस्ती की वजह से, गफलत की वजह से, कि चलो जी पहले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, बाद में मैं वाशरूम कर लूँगा, अभी वज़ू किया है, वज़ू भी दोबारा करना पड़ेगा, फलां फलां इस तरह की वो सोचें, तो वो शैतानी वो गलबा, हाँ जी, हालांकि 2 मिनट वज़ू करने पे लगते हैं, कितना वक्त लगेगा। तो आप अगर इस हालत में नमाज शुरू की कि शदीद हाजत की वो यानी शदीद हाजत की ज़रूरत हो और उसके बावजूद बंदा नमाज शुरू कर ले और इसी हालत में वो नमाज पढ़ ले, तो ऐसी जो नमाज है वो बंदा गुनाहगार भी होगा और ऐसी नमाज जो है वो वाजिबुल इयादा है, ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना है। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब जमात कायम हो और जिस आदमी को इस्तिंजा की हाजत हो, क़ज़ाए हाजत हो, तो उसे चाहिए कि वो पहले बैतुल खला जाए और अपनी हाजत पूरी करे, अपनी हाजत पूरी करके फिर नमाज शुरू करे, ठीक है जी। चाहे उसकी जमात चली जाए, चाहे उसकी जमात चली जाए, लेकिन ऐसी हालत में वो नमाज ना शुरू करे, पहले वो अपनी हाजत को पूरा करे, उसके बाद फिर सुकून से वुजू करे, फिर नमाज अदा करे। क्योंकि आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं सुबहानकल्लाह और ध्यान आपका वो पखाना और पेशाब की तरफ जा रहा है, तो ऐसी नमाज फिर वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं, इसे मकरूह तहरीमी लिखा गया है, ऐसी नमाज वाजिबुल इयादा है, ठीक है जी। इसमें 2 सूरतें समझ लें, 2 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं वो समझ लें। एक सूरत तो ये है कि उसे क़ज़ाए हाजत शदीद उसको ज़रूरत है और वो उसके बावजूद उसने नमाज शुरू कर दी, तो ये शुरू करना ही गुनाह है, ठीक है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सूरत ये है कि जब वो नमाज शुरू करने लगा था तो उसे हाजत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी 4 रकत वाली नमाज शुरू की और 2 रकतें पढ़ ली, तो उसके बाद उसे वो हाजत हुई। तो ऐसी सूरत में ये है कि अगर वक्त में गुंजाइश हो, यानी आपने नमाज शुरू की हुई है, पढ़ रहे हैं, आपको फिर क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत हो गई, तो वक्त में गुंजाइश हो कि आप नमाज तोड़ेंगे, वज़ू करेंगे, फिर आके दोबारा उस नमाज को पढ़ेंगे, तो फिर तो आपने ऐसा ही करना है कि आपने जो है वो उस नमाज को कंटिन्यू नहीं रखना, वाशरूम करें, अपनी दोबारा वज़ू करें और नमाज पढ़ें, ठीक है जी।
لیکن ایسی حالت ہے کہ اگر آپ نماز توڑیں گے، وضو کریں گے تو اس نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی، وقت ہی نہیں رہے گا، تو پھر ایسی صورت میں یہ ہے کہ آپ اس نماز کو جاری رکھیں، نماز کو مکمل کریں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، ٹھیک ہے جی، قضا کرنے کا جو گناہ ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی آپ نے ایسی نماز کو زندگی میں دوبارہ وہ رپیٹ کرنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پھر اس نماز کو مکمل کر لیا تو پھر ہو گئی، نہیں، آپ نے پھر بھی زندگی میں اس سے صرف یہ جاری رکھنے سے، یعنی وقت ابھی تھوڑا تھا تو آپ نے اس کو پڑھ لیا، تو اس سے یہ ہے کہ جو قضا نماز کرنے کا گناہ ہے اس سے آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ صورتیں آپ نے ضرور آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ آگے تیسرا نماز کا مکروہ تحریمی وہ یہ ہے کہ اس طرح پیٹ میں ہوا کا، گیس کا غلبہ ہونا، ایسی سچویشن پیدا ہو جانا کہ بار بار نماز کے دوران وہ پیٹ کی ہوا کی طرف، گیس کی طرف دھیان جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ اس کی وجہ سے بے قراری سی پیدا ہو گئی ہے، اور بندے نے بس وہ نیتی ہے کہ میں اب چھوڑنی نہیں ہے، میں پڑھ کے پوری چھوڑوں گا، ہاں جی، تو بار بار دھیان ہوا کی طرف، گیس کی طرف جا رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ ایسی حالت میں نماز شروع کرنا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے جی، مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر شروع میں پیٹ میں گیس کا وہ غلبہ نہیں تھا، ہوا کا غلبہ نہیں تھا، لیکن آپ 4 رکعت والی نماز آپ نے شروع کر لی، 2 رکعتوں کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح ہوا، یعنی نماز کے دوران آپ کے ساتھ وہ پیٹ میں ہوا کا وہ غلبہ ہوا، گیس بن گئی، تو پھر وہی صورت ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اگر وقت میں گنجائش ہو تو پھر آپ وضو کریں اور دوبارہ اس نماز کو پڑھیں، اور اگر وقت میں گنجائش نہیں تو پھر آپ کو اسی حالت میں نماز پڑھ کے پھر بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لیں، صرف قضا کا جو گناہ ہے اس سے آپ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا نماز کا جو ہے وہ مکروہ تحریمی وہ ہے نماز کے اندر انگلیوں کا چٹکانا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آپ نے نماز کے دوران اس طرح، بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے دوران بھی اس طرح انگلیوں سے وہ اس طرح آوازیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نماز کے دوران اس طرح انگلیوں کو چٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو آپ کی وہ نماز جو ہے اس کو دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پانچواں نماز کا جو مکروہ تحریمی ہے وہ اس طرح انگلیوں کے کینچی بنا لینا نماز کے دوران، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سجدے میں تھے یا آپ رکوع میں تھے یا آپ قیام میں تھے، آپ پڑھ رہے تھے نماز یار، پھر آپ نے اس طرح کر لیا، کینچی بنا لی، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح نماز جو ہے وہ اس کو، ایسی نماز اگر آپ نے پڑھی ہے تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس کو آپ نے دوبارہ رپیٹ کرنا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چھٹا جو ہے چھٹا نماز کا مکروہ تحریمی وہ ہے نماز کے دوران کمر پر ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے یہ پیچھے کمر پر ہاتھ رکھ لی، ٹھیک ہے جی، تو یہ نماز کے دوران اس طرح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ ہاں ہاتھ یا آگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یا مطلب باندھے ہوتے ہیں، تو یہ تو نماز کا حصہ ہے، لیکن یہ چیزیں اس طرح ہاتھ پیچھے کی طرف کر لینا، کمر پر ہاتھ رکھ لینا، تو یہ وہ درست نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اس طرح اگر کریں گے تو ایسی نماز جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ ساتواں نماز کا مکروہ تحریمی وہ ہے نماز کے دوران آسمان کی طرف نگاہیں کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری موجود ہے، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں آسمان کی طرف نگاہیں کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ باز آ جائیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی اور اندھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو کبھی بھی آسمان کی طرف وہ بار بار نگاہ نہ کریں، نہ ہی اس آسمان کی طرف دیکھیں۔ ہاں اگر بے دہانی میں آسمان کی طرف نظر چلی جائے تو فوراً جو ہے وہ نظر نیچے کی طرف کر لینی چاہیے، تو جان بوجھ کر آسمان کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اگر اس حدیث پاک کو ٹیسٹ کرنے کی نیت سے کہ میں نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں میری نظر جاتی ہے کہ نہیں، تو یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اور بخاری موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ بار بار کوئی بندہ دیکھ رہا ہے آسمان کی طرف اور اس کی آنکھیں نہیں اچک رہا، اس کی نظر نہیں جا رہی،
تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ ڈیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ درگزر کر رہا ہے، معاف فرما رہا ہے اور اسے کچھ نہیں کہہ رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ لیکن اگر حدیث کو ٹیسٹ کرنے کی نیت سے کسی نے اس طرح کیا تو یاد رکھیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پھر قادر ہے، وہ ہو سکتا ہے ایسے بندوں کی نگاہ کو وہ اچک لے، نظر کو اچک لے، تو اس کا دنیا میں بھی وہ انجام برا ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی بندے کا، اس طرح کے بندے کا وہ جو ہے وہ انجام برا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے دوران کبھی بھی آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ 8واں نماز کا مکروہ تحریمی کہ نماز میں اپنی گردن کو ادھر ادھر گھمانا، ٹھیک ہے جی، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے وہ نمازی کے اوپر ہوتا رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر منہ کر کے دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو شیطان اس بندے کے ثواب کو اچک لیتا ہے، خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان، توجہ، جس طرح جسم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، توجہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو ورنہ اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں تو وہ خضوع ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور شیطان اس ثواب کو اچک لے گا۔ اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جو رحمتیں ہیں وہ موڑ لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے نماز کے دوران جو ہے اس چیز سے بچنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے نماز کے دوران اپنی نظر کہاں کہاں رکھنی ہے، یاد رکھیں۔ جب آپ قیام میں ہوں تو سجدے والی جگہ پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، جب آپ رکوع میں ہوں تو آپ کی نظر جو ہے وہ پاؤں کے جو پنجے ہیں اس پر ہونی چاہیے، جب آپ رکوع سے اٹھے تو اس وقت آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، آپ جب سجدے میں ہوں تو آپ کی نظر یہ ناک کے نتھنوں پر ہونی چاہیے، جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوں، تشہد میں بیٹھے ہوں تو آپ کی نظر گود میں ہونی چاہیے، اور جب آپ سلام پھیریں، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اپنے کندھوں کی طرف دیکھنا ہے، اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھوں کی طرف نظر کریں۔ بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے یار، وہ کیا کرتے ہیں جب سلام پھیرتے ہیں تو پہلے کندھوں کی طرف دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر تھوڑا سا نا آگے ہو کے، اس طرح صف بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا آگے ہو کے پھر پوری صف کو دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے لوگوں کے کپڑے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں کہ کس طرح کپڑے لوگوں نے پہنے ہوئے، لال سرخ سفید، پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں، یا پھر انہوں نے وہ مسجد کی آخری دیوار کو دیکھنا ہے۔ تو یہ چیز نماز کے دوران آپ نے کندھے کی طرف دیکھنا ہے سلام کرتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھے کی طرف دیکھنا، پھر دوسرے کندھے کی طرف سلام کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو منع فرمایا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ آسمان کی طرف نظر نہیں کرنی نماز کے دوران، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا۔ ہاں، اگر آپ کی جو گردن ہے وہ آپ نہیں موڑتے ادھر ادھر، لیکن صرف آپ کی جو آنکھیں ہیں آپ ان کو، جس کو کنکھیاں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کنکھیوں سے آپ کسی طرف دیکھتے ہیں تو اسے بھی ناپسند کیا گیا۔ بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن مکروہ تنزیہی اسے لکھا گیا، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی، یہ ناپسند ہے، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو جگہیں نماز میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ نے نماز کے دوران اسی جگہ پہ نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیے مکروہ تحریمی نمبر 9، اور یاد رکھیں بھی سردیاں آنے والی ہیں، یہ چیز ضرور آپ سماعت فرمائیے گا۔ صدل کرنا، یعنی چادر کو اس طرح لٹکانا کہ چادر کے دونوں کنارے یا تو سامنے کی طرف ہوں۔ یہ میرے پاس ابھی ایک، مطلب میں اہتمام تو نہیں کیا تھا، یہ میرے پاس ایک، یہ سمجھ لیں، یہ چادر سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے چیز، تاکہ دوستوں کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے، سردیاں آنے والی ہیں، لوگ چادریں لے کر نماز پڑھتے ہیں، تو یہ صدل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس طرح نماز میں آپ نے نماز شروع کی کہ دونوں جو ہے وہ چادر کے کنارے جو ہیں وہ یا سامنے کی طرف یا لٹکے ہوئے ہوں، یہ صدل ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یا پھر اس طرح ہو، ایک کونا جو ہے وہ پیچھے کی طرف لٹکا ہو اور یا ایک جو ہے وہ آگے کی طرف لٹکا ہو، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے چادر کس طرح لینی ہے، یا تو اس طرح، ٹھیک ہے جی، ایک کونا لٹکا ہو نا تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر اس طرح کر لیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی جائز ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اس طرح، مطلب وہ سردی زیادہ ہو تو اس طرح سر کے اوپر سے لے کر لے لیں، اس طرح، ٹھیک ہے جی، اس طرح شروع کر لیں، تو یہ طریقہ جائز ہے۔ باقی یہ جو اس طرح نماز شروع کر لیتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نماز جو ہے واجب الاعادہ ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مکروہات ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی ویڈیوز میں
ضرورات تک پہنچائیں گے. مجھے امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس سے جس بندے نے بھی یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے نا اس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنا اظہار خیال کیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے.